बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है उन तमाम मुकदमात के अंदर जिन्हें इमरान खान साहब ने अदालत में जाकर पेश होना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मुकदमात जिनके बारे में इमरान खान साहब को इल्म ही ना हो या मुकदमात दूसरे सूबों में कायम किए गए हों, उनके हवाले से इस हिफाजती ज़मानत की हैसियत क्या होगी। माहिरीन कानून ये कहते हैं कि वो मुकदमात की तफसील जो है वो अदालत ने तलब कर ली है और मंगल के रोज़ ये तफसील अदालत को मुहैया कर दी जाएगी, जिसके बाद इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है कि वो तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश तो होंगे लेकिन उनकी हिफाजती ज़मानत होगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद नफ़रतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन शदीद कशीदगी है। हुकूमत के इल्ज़ामात अपनी जगह पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात अपनी जगह पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये बढ़ती हुई सियासी मुखालफत मुल्क के बाज़ अहम फैसलों के हवाले से भी नुकसानदेह साबित हो रही है। सेनेट के अंदर 75वीं जो है सेशन के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से या एटमी मिसाइल के हवाले से किसी को ये हक भी हासिल नहीं है कि वो बात भी करे। Let me assure you that the reason nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. इसहाक डार साहब के इस वाज़ेह बयान और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज के बाद भी इस किस्म की सियासी मुखालफत की जा रही है कि शायद IMF ने कोई शर्त रखी है और ये कहा है कि IMF की शर्त के बाद एटमी प्रोग्राम और एटमी मिसाइल के हवाले से पाकिस्तान को कोई अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाना होगी। फिर साथ साथ लंदन प्लान की बातें भी की जा रही हैं। गोया सियासी मुखालफत अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि जहाँ मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी की बात हो वहाँ भी हमें इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर रही है कि मिसाइल के हवाले से एटमी प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत पर ना कोई दबाव है, ना IMF की कोई शर्त अपनी जगह पर मौजूद है। इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, लेकिन सबसे पहले आपको लिए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी साहब के पास, जो इस वक्त इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत मंजूर होने के बाद वहाँ से रवां दुआ हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि आज से लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला आपको, इमरान खान साहब को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑलरेडी आपको एक रिलीफ मिल चुका था। क्या आप समझते हैं कि कोई मज़ीद मुकदमात में आपको हिफाजती ज़मानत दरकार है या तमाम मुकदमात में इसको जो है हिफाजती ज़मानत समझा जाएगा? नहीं, ये इस तरह हुआ है कि जज साहब ने एक रिपोर्ट मांगी है तमाम पाकिस्तान में कि इमरान खान के ऊपर और मुकदमात कौन कौन से हैं, और वो रिपोर्ट जो है वो 11 बजे मांगी थी, लेकिन उसको 6 बजे तक जो एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट की जो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल हैं वो रिपोर्ट में उन्होंने टाइम मांगा है कि हमें कुछ टाइम चाहिए। तो अब मंगल तक जो है उनको टाइम मिला है कि वो बताएं, और मंगल तक उन्होंने कहा है कि जो भी केसेस हैं उनमें आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। जो साहब, आप खुद भी एक बड़े मारूफ कानूनदान हैं, अगर बलूचिस्तान में कोई मुकदमा होता है, सिंध में होता है, तो क्या लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो उन मुकदमात में हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ले? ये बिल्कुल, ये अभी जो प्रोटेक्टिव बेल है खैर वो तो होती ही इसीलिए है कि उस अदालत तक आप जा सकें जिसकी जुरिस्डिक्शन है। प्रोटेक्टिव बेल का तो सारा कॉन्सेप्ट ही ये है। लेकिन मैं आपको आपका सवाल जो है ना उसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। बेसिकली ये आप इस सवाल को इस तरह भी कर सकते हैं कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो बलूचिस्तान के मुकदमों को जो है वो रोक सके? तो आंसर यस कि वो नहीं रोक सकती, और ये अदालत भी मुकदमों को नहीं रोक रही। ये कह रहे हैं कि आपने इंफॉर्मेशन देनी है। इंफॉर्मेशन देना जो है वो आर्टिकल 10A में एक बुनियादी चीज़ है कि आपने इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है ताकि मैं अपने खिलाफ मुकदमे को डिफेंड कर सकूं। दूसरा एक प्रिंसिपल जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ले डाउन किया है वो ये हो रहा था कि आपने देखा होगा कि शहबाज गिल के खिलाफ, इससे पहले सवाती साहब के खिलाफ, उससे पहले अरशद शरीफ के खिलाफ, उससे पहले और बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक केस तकरीर के ऊपर इस्लामाबाद में होता था, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हो जाता था, फिर सिंध में हो जाता था, फिर फलानी जगह हो जाता था। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सुगरा बीबी केस में प्रिंसिपल ले डाउन किया कि ये केसेस आप इस तरह नहीं कर सकते, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के केस में उसको रीइटरेट कर दिया है और कहा है कि आप केसेस इस तरह से नहीं कर सकते कि एक ही केस आप कई जगहों के ऊपर फाइल करें।
جو صاحب آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ایسا ہی یہ کر سکتے ہیں. کیا ایک بڑے معروف لیڈر پھر سابق وزیر اعظم اس قسم کے بیانات جو ہے وہ اپنے ہی انتظامیہ اپنے ہی اداروں کے خلاف دیں، یہ مناسب ہے؟ میرا خیال ہے نصر ملک صاحب آپ کو تو یہ کہنا چاہیے، الٹی بات کرنی چاہیے. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ دیکھیں یہ حالت ہو گئی ہے اس ملک میں کہ عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو یہ فیئر ہے کہ وہ بھی مسنگ پرسن ہو جائیں گے اور جو ہے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ ڈسٹرسٹ پاکستان میں کتنا زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ پے در پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. یہ جو شہباز گل تھا یا اعظم سواتی صاحب آپ دیکھیں 75 سال کے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا، سینیٹر سٹنگ سینیٹر ہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہے، فارمر فیڈرل منسٹر ہیں اور پاکستان کے ون آف دا میجر ٹیکس پیئرز میں سے ہیں. آپ دیکھیے اگر ان کے ساتھ یہ ہوا تو اس سے پھر یہی تو پرابلم آ رہی ہے. اداروں کا عزت جو ہے وہ اس کو بڑھانا ضروری. تو سب ڈسٹرسٹ ختم کیسے ہوگا؟ آپ کا ایک ٹویٹ بھی میرے سامنے پڑا جس میں آپ نے کہا ہے کہ جو ہے وفاقی وزیر قانون بیانات تو دیتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھتے. یہ مسٹرسٹ ختم کرنے کے لیے کیا سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ختم نہیں کر سکتی؟ تو فیصد کر سکتی ہے جی. اور اس کے علاوہ دیکھیں جمہوریت میں کوئی حل نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی ان کو سپیس نہیں دینی پڑے گی. 100% ہمیں بھی سیاسی جماعتوں کو موجودہ جو پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ہمیں ان کو سپیس دینی پڑے گی، انہیں ہمیں سپیس دینی پڑے گی اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم دونوں کو سپیس دینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں فیصلے سارے، اب تو دیکھیں نا بات کھل گئی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑی سی اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی. میں نے بے شمار دفعہ یہ کہا ہے اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور اپوزیشن مل کے ایک فریم ورک طے کر لیں کہ ہم نے کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر آگے بڑھیں. کیونکہ دیکھیں جھگڑے افورڈ ہی نہیں ہو پا رہے آپ سے. اب آپ کا اگر جو فائنانس منسٹر ہے وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی IMF کہہ رہا ہے کہ لانگ رینج میزائل جو ہے وہ آپ ختم کر دیں، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے جو ہے یہ ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے. لیکن جو صاحب اس میں تو کلیریفیکیشن بھی آ چکی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی پریس جاری کی گئی ہے، نہ ایسا کوئی دباؤ ہے نہ IMF نے ایسی کوئی بات چیت کی ہے. نہیں لیکن یہ پھر اسحاق ڈار صاحب نے کیوں کہا؟ اب آپ دیکھیں نا، یہ ڈپٹی پرائم منسٹر، سینٹ میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے. اب بات یہ ہے فرینکلی میں تو پہلے ہی سمجھتا ہوں، صبح ہی میں نے یہ کہا تھا IMF اس طرح کی بات کبھی نہیں کرتا اور کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی اڑ جائے گی اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے. اور یہ بات کر کے اسحاق ڈار نے بہت نقصان پہنچایا ہے، خود کو بھی بہت نقصان، کیونکہ اب وہ رہ نہیں سکیں گے اب اس عہدے کے اوپر. پاسبل ہی نہیں نا کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ IMF سائن ہو جائے. اب اس کو ان کو تو منیمم ہٹانا تو پڑے گا. وہ تو آج گئے یا کل گئے، لیکن انہوں نے پاکستان کی بڑی ڈسٹربنس. جی لیکن چوہے صاحب ان کا یہ کہنا، یہ میرے سامنے پڑا ان کا بیان بھی جو سینٹ میں انہوں نے بیان دیا اور کہا اپنی سپیچ میں کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے یا میزائل پروگرام کے حوالے سے ہم سے بات بھی کرے. بالکل صحیح ہے، لیکن جو رپورٹ ہوا ہے جو آج سارا، اس میں اگر آپ جو ٹریبیون کی ہیڈ لائن دیکھیں گے جنہوں نے ایگزیکٹ ورڈ جو ہے وہ ڈالے ہیں ان کے اسحاق ڈار صاحب کے، اس سے صاف ان کی انسینویشن ہے IMF کی طرف، اور یہ بڑی ورینگ چیز. جو صاحب پنجاب کی اگر آپ بات کی جائے، آپ سے پنجاب حکومت کے ساتھ آپ کی بات چیت بھی ہوئی، کچھ آپ کو برف پگھلتی نظر آ رہی ہے؟ نگران حکومت کے خلاف بڑا آپ کا سخت رد عمل تھا، لیکن کچھ بات چیت میں آپ نے بھی کچھ چیزیں مانی کہ جو لوگ پولیس پر جو ہے وہ پیٹرول بم پھینکنے والے تھے ان کو آپ گرفتاری کے حوالے سے تعاون بھی کریں گے، پولیس بھی آپ کی سیکورٹی کو بہتر کرے گی زمان پار کی. نہیں، بات یہ ہے کہ پیٹرول بم تو کسی نے پھینکا ہی نہیں. جو DIG زخمی ہوا ہے شہزاد بخاری، وہ تو آپ اس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں کہ سمپل ہے. وہ اتنا کمپیٹنٹ آدمی تھا ماشاءاللہ، جو اس نے خود ہی آنسو گیس جلائی اور وہ اس کے سامنے پھٹ گئی اور وہ اس میں جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اب وہ تو ان کی اپنی انکمپیٹنس ہے نا، ہماری طرف سے تو کوئی ہائی ہینڈیڈنس نہیں ہوئی. اور ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے تو بڑا امن امان برقرار رکھا ہے، انہوں نے تو بڑی دلیری سے مقابلہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی. پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم ان کی سکروٹنی کریں گے، کیا PTI عمران خان صاحب تعاون کریں گے؟ جی بالکل، وہ ہم نے آج بھی ان کو یہ کہا ہے کہ دیکھیے ہم انٹرنل آڈٹ سارا جو ہے اور سیکورٹی کا، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ہمارے اپنے بھی فائدے میں ہے
کہ لوگوں کا پتہ ہو، ان کا کریڈیبلٹی کا پتہ ہو، چیزوں کا پتہ ہو. اور ہمارا تو ہم کو ملیٹنٹ پارٹی تو ہے نہیں، تو سارے لوگ جو ہیں ان کا پتہ ہی ہونا چاہیے کہ کون کون کہاں سے کیا ہے. کچھ لوگ کے پی کے سے آئے ہیں جس پہ اعتراضات کیا جا رہا ہے کہ کے پی کے سے کوئی ملیٹنٹ جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا کسی احتجاج کے اندر. دیکھیے یہ جو کل ایک عامر انہوں نے بات کر دی اور پھر پنجاب گورنمنٹ میں تھوڑی بات کر دی، لیکن اس سے یہ تاثر جانا کہ ہم کوئی ایتھنک لائن کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ بڑا برا تاثر گیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ بڑا نقصان پہنچا ہے اس سے پاکستان کی یگانگت کو، ایک یکجہتی کو، اور ان کو یہ نہیں بات کرنی چاہیے تھی. جہاں تک کوئی ٹی ٹی پی کا اگر بندہ آ گیا اور وہ اتنے دور سے جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے گلگت سے اور سوات سے، تو پھر یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ تو ایجنسیز کا فیلئر ہے اور پولیس کا فیلئر ہے. یہ اگر لوگ یہ تو ہمارے لیے اگر کوئی ایسا آ گیا ہے ٹیررسٹ، تو وہ ہمارے لیے بھی اتنا بڑا خطرہ ہے جتنا کسی کے لیے خطرہ ہے. بہت بہت شکریہ. فواد چوہدری ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پنجاب کے وزیر اطلاعات عامر میر صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ جو ان کے کچھ بیانات کے حوالے سے خاص طور پہ بڑی ان کو مخالفت کا سامنا بھی ہے، اور پھر لاہور میں کیا عمران خان صاحب کی سیکورٹی کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر عائد نہیں ہوتی، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کی جا سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر صاحب. عامر میر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر لاہور کے اندر ان کی پریس کانفرنس کے بعد ایک طوفان اٹھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ لاہور میں پولیس نے گرفتار کرنا چاہا عمران خان صاحب کو، یہ گرفتاری نہ ہو سکی. الزامات دونوں طرف سے ہیں. تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، پولیس کہتی ہے کہ ہمیں مارا گیا، پولیس کے زیادہ جوان زخمی ہیں. حقیقت کیا ہے یہی جانیں گے عامر میر صاحب سے. عامر میر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ پوری سوشل میڈیا پر ایک کمپین ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ نے کچھ ایسے الفاظ کے ہیں جس کو ایک صوبائیت کا رنگ دیا جا رہا ہے. آپ کی پریس کانفرنس پر اعتراض کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر پوری ایک بھرپور کمپین لانچ کی گئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. ملک صاحب دیکھیے، یہ حسب روایت حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. میں نے کل کی پریس کانفرنس کے دوران بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ زمان پاک میں کے پی سے آئے ہوئے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ملیٹنٹس ہیں. میں نے ملیٹنٹس کا لفظ یوز کیا تھا، اور پھر میں نے کہا تھا کہ ایک بندے کا نام بھی ہمارے پاس آیا ہے جو کہ ماضی میں مولانا صوفی محمد کی تحریک نفاذ شریعت محمدی سے وابستہ رہا ہے. یہ وہ تنظیم ہے جس کے خلاف ماضی میں فوجی آپریشن بھی ہو چکا ہے. ٹھیک. یہ سوات میں بھی اور لوور بیر میں بھی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. آپ میری گفتگو کا کلپ بھی چلا سکتے ہیں تاکہ جھوٹ بولنے والے بے نقاب ہو سکیں. مختصر کلپ ہے، ایک فکرہ ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ایک شخص ہیں، اظہر مشوانی، جس نے یہ سوشل میڈیا پر یہ کیمپین چلائی ہے. میری تو ساری زندگی کی جو جدوجہد ہے بطور جرنلسٹ، وہ صوبائی عصبیت کے خلاف رہی ہے، اور ہم نے تو بلوچوں اور پشتونوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. اور میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات آئی تھیں کہ زمان پاک میں کچھ ایسے لوگ جو ملیٹنسی کا حصہ رہے ہیں، ان میں ایک نام اقبال احمد کا تھا، ایک کوئی بسم اللہ خان ہے، ایک امیر عبداللہ ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو ماضی میں جہادی تنظیموں سے وابستہ رہے ہیں. اور اب تو ان میں سے ایک جو شخص ہے اقبال احمد، اس کا ویڈیو بیان بھی آ گیا کہ ہاں میں زمان پاک میں موجود ہوں اور میں یہاں پہ جو تحریک چل رہی ہے اس کا حصہ بننے آیا ہوں. میر صاحب لیکن ان لوگوں کے خلاف کارروائی پھر صوبائی حکومت نے نہیں کی. آپ حکومت کی کمزوری سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی ملیٹنٹس وہاں پہ موجود تھے یا ہیں تو کیا کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ تو یہ چل رہا ہے نا کہ یہ ساری کارروائی کا آغاز عدلیہ کے حکم پر ہوا تھا. اب عدلیہ جو ہے وہ ہمیں جہاں جہاں روک دیتی ہے وہاں ہمارا کام ہے. ہم نے تو عدالتی احکامات ماننے ہیں، کوئی اور مانے نہ مانے. یہ سارا معاملہ ہی عدالتی احکامات کی تعمیل کروانے کے لیے شروع ہوا تھا.
اور پھر جب ہمیں عدالت روک دیتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں. اب عدالت جو ہے اس نے مصالحتی کونسل کا رول اپناتے ہوئے یہ ہمیں کہا جی کہ بیٹھ جائیں ان لوگوں کے ساتھ، زمان پاک والوں کے ساتھ، اور آپ اب ایک جو ہے معاہدہ طے پایا تھا. تو عدالت نے روکا ہوا ہے. جیسے ہی عدالت کی جانب سے بندش ختم ہوگی تو جن لوگوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، جن لوگوں نے پولیس والوں کے سر پھاڑے ہیں، ان پر پیٹرول بم پھینکے ہیں، ان پر پتھروں سے حملے کیے ہیں، ان قانون شکنوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو جائے گا جیسے ہی عدالتی احکامات جو ہیں وہ واپس ہوتے ہیں. میر صاحب، جو آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیا اس میں یہ طے تو نہیں پایا کہ جو بھی مقدمات اس دوران بنے وہ ختم ہو جائیں گے؟ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنا موقع واپس لے لے گی، آپ لوگ بھی جو حکومت ہے پنجاب حکومت یہ مقدمات واپس لے لے گی؟ نہیں، یہ معاہدہ صرف اتنا ہی ہے کہ اس میں چونکہ عدالت نے کہا، حالانکہ اس طرح کے عموماً عدالتی احکامات نہیں آتے کہ ایک شخص جس کے عدالت نے وارنٹس جاری کیے ہوئے ہیں اس کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے مطلب اتنی ایفرٹ کی جائے. اب بنیادی طور پر یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ انتظامیہ جو ہے، یعنی آئی جی چیف سیکرٹری کا پی ٹی آئی کی قیادت سے ہوا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر یہ طے پایا ہے کہ جو زمان پاک میں موجود پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کا انٹرنل آڈٹ ہوگا اور بتایا جائے گا پولیس حکام کو یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. اس کے علاوہ یہ طے پایا ہے کہ اتوار کا جلسہ اب پیر کو ہوگا. ٹھیک ہے. اور آئندہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی جلسہ کرنا ہے جس سے عمران خان نے خطاب کرنا ہے تو پھر تحریک انصاف کی قیادت کو پنجاب کی انتظامیہ کو 15 روز پہلے نوٹس دینا ہوگا. اس کے علاوہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ 14 اور 15 مارچ کے روز اس معاہدے میں یہ طے پایا ہے کہ 14 اور 15 مارچ کے روز پولیس پر حملے کرنے، پتھراؤ کرنے، پیٹرول بم پھینکنے اور رینجرز اور پولیس کی گاڑیاں توڑنے اور جلانے والوں کے خلاف درج جو مقدمات ہیں ان کے سلسلے میں جو اریسٹ اور سرچ وارنٹس ہیں ان کی تکمیل کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت پولیس کے ساتھ تعاون کرے گی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یا ان کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب جو کچھ ہوا ہے اس سے واضح ہے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور نگران حکومت کا یہ عزم ہے کہ پنجاب میں کسی بھی علاقے کو نو گو ایریا نہیں بننے دیا جائے گا، نہ ہی مسلح جتھوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہوگی. اور یہ بھی طے ہے کہ ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. میر صاحب، آپ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں. پنجاب میں آپ ایک اہم وزارت آپ کے پاس ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی بلوچستان سے آئے، سندھ سے آئے، کے پی کے سے آئے، کوئی پٹھان آئے، لیکن اگر پرامن جدوجہد کے لیے، ایک سیاسی جدوجہد کے لیے عمران خان صاحب کا ساتھ دے، اس کی سیکورٹی کو بھی یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. پرامن جدوجہد کرنے والوں کے لیے بالکل ان کو، اب دیکھیں نا، اب خان صاحب جو ہیں اب وہ پرامن طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب رواں دواں ہیں تو ان کو بھرپور سیکورٹی دی جا رہی ہے. جیمر ساتھ چل رہے ہیں، سارا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پرامن جدوجہد کرنے والے سیاسی کارکن ہوں، وہ یہ تاثر نہ دیں کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، آئین، قانون، عدالت اور قانون نافذ والے اداروں کو تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا جی، یہ اس میں ایک ڈفرینس ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو ایک خدشہ ہے جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے. کیا اگر وہ زمان پارک میں مقیم ہوں تو ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کی حکومت پر نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور جب سے یہ نگران حکومت بنی ہے ان کو میسو سیکیورٹی دی گئی ہے. نہ صرف بینگ فارمر پرائم منسٹر،
فارمر پرائم منسٹر کی سیکیورٹی سے 4 گنا زیادہ ان کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ بھی تو ذہن میں رکھے نا کہ ایک شخص جس سے جب عدالت طلب کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن جب جلسہ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ سڑکوں پر نکل جاتے ہیں. تو یہ جو کھلا تضاد ہے اس کا بھی تھوڑا سا نوٹس لینا چاہیے آپ کو. میر صاحب کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے آپ کے ساتھ وفاق کی حکومت کی طرف سے کہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اس پرامن کسی احتجاج کے اندر کچھ ایسے واقعات پیدا کر دیں جس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو جائے؟ دیکھیں اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وفاق کی طرف سے کچھ آئی ہو انٹیلیجنس ایسی، یہ تو انٹیلیجنس ادارے آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب ہمارے یہ کنسرنز ہیں کہ جو یہاں پہ مسلح لوگ ہیں، اسی لیے اس آپ کی انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت ہوا ہے، اس انٹرنل آڈٹ جو ہے ایسے لوگوں کا کرنے کا جو اس میں شک ڈالی گئی ہے، اس کا بڑا فائدہ تو خان صاحب کو ہے. کیونکہ یہ مسلح لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اگر ایک آدھ آدمی بھی ایسا ہو پرائیویٹ مسلح لوگوں میں جو کوئی واردات کر جائے تو پھر اس وقت تو پتہ نہیں چلتا. اس لیے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے پاس جو آپ کے گھر کے اندر باہر مسلح لوگ موجود ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کا انٹرنل آڈٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں، تاکہ کل کو کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جو جس کی ذمہ داری نگران حکومت پر آ جائے. میر صاحب آخری چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو اگر اطلاعات یا آپ کی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ کسی پولیس والے نے کسی سیاسی کارکن کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس کو مارا پیٹا ہو، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ جی بالکل ہوگی. مطلب لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 3 روز میں واقعات ہوئے ہیں ان میں 64 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، موسٹلی جو ہیں ان کے سروں پہ زخم ہیں، اور ٹوٹل 8 پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں لاہور کے ہاسپٹلز میں. تو آپ ریشو دیکھ لیں. ہماری چونکہ کوشش یہ تھی جسے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ناکامی ہے، گرفتاری نہیں ہو سکی، یہ ہماری دراصل کمزوری ہی یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی خون خرابہ ہو، کوئی لاش گرے، اور ہماری جو لاہور پولیس ہے اسی وجہ سے اس نے مار کھائی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ہاتھوں. عمر میر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کو لیے چلیں گے بلوچستان، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. ان سے پوچھیں گے بلوچستان کے اندر جو اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ تمام لوگوں سے، تمام ان لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے جو اس وقت بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، اور کیا مذاکرات کا کچھ بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. انوار الحق کاکڑ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے عوام نے اشروں سے شدت پسندی دیکھی ہے، کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا کوئی مل بیٹھ کر کوئی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں، مل بیٹھنا یا مل بیٹھ کے سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنا، یہ تو ایک بہت خوش آئین اور اچھا لائے عمل ہے اگر پاسبل ہو، اور اگر پاسبل نہ ہو تو پھر بدقسمتی سے چاہے ہمارے صوبے میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، آپ کو جو یہ دہشت گردی کی لہر ہے یہ ابھرتی ہوئی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ افہام و تفہیم یا گفت و شنید سے موقع دینا چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو. اور کاکڑ صاحب کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ 16 فروری کو جو بلوچستان اسمبلی نے قرارداد منظور کی مذاکرات کے لیے، وہ ایک اچھی پیش رفت ہے؟ دیکھیں، اسمبلی نے جو قرارداد منظور کی، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو انٹینٹ آف دا اسٹیٹ ہے، جو ریاست کا ارادہ ہے، اس کی تو تھوڑی سی کلیئرٹی ملتی ہے. اس کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ بات چیت اور گفت و شنید کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو. لیکن اس میں چونکہ بلوچستان اسمبلی یا پاکستان کی ریاست ہی فریق نہیں ہے، فریق واحد نہیں ہے جس نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اس میں جو فریق دوم ہے وہ ملیٹنٹس ہیں، وہ ٹیررسٹ گروپس ہیں، وہ لوگ ہیں جو مسلح تنظیمیں چلا رہے ہیں. کیا وہ بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں،
اور اگر رکھتے ہیں تو ان میں 4-6 جو گروہ ہیں ان میں سے کتنے گروہ اس ارادے کے ساتھ منسلک ہیں یا تمام کے تمام ہیں، یا اگر وہ گروہ اس ریاست کے ساتھ بات چیت میں شامل ہوں گے تو کئی نئے گروہ اسی نعرے کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اپنی جانب راغب کر کے اس معاملے کو مزید خرابی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ یعنی ابھی آپ سمجھتے ہیں کمپلیکس صورتحال ہے، کوئی واضح نہیں ہے؟ جی بالکل، میرا یہی ویو ہے کہ اس سے پاکستان کی ریاست کی جو ارادہ ہے، جو انٹینشن ہے، اس کی تو ریفلیکشن ضرور ملتی ہے، لیکن اس ریفلیکشن کے تحت یہ پورے کا پورا جو 2 دہائیوں پہ محیط ہمارے ہاں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ یہ اس کے حل کی جانب ایک مکمل سلوشن کی جانب شاید نہ جا سکے۔ یہ اس کا ایک آسپیکٹ ہے، ایک پہلو ضرور ہے۔ بلوچستان کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہیں گے کاکڑ صاحب؟ کتنی سنجیدہ ہے وہ اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جب آپ بلوچستان کی لیڈرشپ سے سوال کرتے ہیں، یہ اس لیڈرشپ میں بلوچستان کی جو بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں جو کہ پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتی ہیں، وہ پرتشدد مسلح تنظیمیں جو کہ ریاست اور پارلیمانی نظام پہ یقین نہیں رکھتی بلکہ وہ ایک نئے ریاست کی تشکیل کے اصول کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، وہ ایک فریق ہے۔ وہ وفاق پرست جماعتیں جو پاکستان کے اندر پارلیمانی سیاست بھی کرتی ہیں اور وفاق سے جڑنے کی سیاست بھی کرتی ہیں، ان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات حکومت کے جو باغ دوڑ ہوتی ہے وہ انہی کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ اب ایسے میں یہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے اپنے تئیں ایک ڈائلاگ آپس میں بھی کرنا ہوگا کہ آیا یہ جو مسلح جدوجہد ہے یا مسلح کاروائیاں ہیں، اس کا عام بلوچستانی کے لیے کیا حاصل ہوا 2 دہائیوں سے، یا مزید اگر اس طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس کے جو سماجی اثرات ہیں، اس کے جو سیاسی اثرات ہیں، اس کے جو معاشی اثرات ہیں، وہ ہمارے لوگوں پہ کیا پڑنے ہیں۔ اور عام لوگوں کو بھی اس میں میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی اپنی پریفرنس کے ساتھ ایک پوزیشن لینی ہوگی کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اکثریت جو ہے، میں سمجھتا ہوں وہ آج بھی جمہوری پارلیمانی نظام کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر ان کے جو سروس ڈیلیوری کے مسائل ہیں، ان کے جو روزگار کے مسائل ہیں، ان کے جو ہیلتھ سروسز کے مسائل ہیں، تعلیم کے حوالے سے جو مسائل ہیں، وہ حل ہوں، اور جو فریقین اس کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، میرے خیال میں عام لوگ ان کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے طور پہ جوڑنا شروع کریں گے۔ اس میں خصوصی طور پہ حکومتی لیڈرشپ جو حکومتوں کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے ذمہ دارانہ طرز رویہ اختیار نہیں کیا تو تاریخ میں ان کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو عوام کی عدالت ہے اس سے بھی یہ بڑی سزائیں پائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے جو اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہے اس کے کانسیپٹ کی طرف، اس کے تصور کی طرف لوٹ کے جتنی جلد سے جلد آئیں اور بہتر گورننس کی طرف جائیں۔ کاکڑ صاحب، ہائیڈ آؤٹس کی بات کی جاتی ہے، فائنینشیل سپورٹ کی بات کی جاتی ہے، غیر ملکی مداخلت کی بات کی جاتی ہے، ان تمام چیزوں پر ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ اس نیٹ ورک کو ہم توڑ سکے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ہمارے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں، انہوں نے پچھلے 2 دہائیوں میں مختلف اوقات میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مطلب کلبھوشن یادو جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر کے حوالے سے ہندوستان کی ریاستی انوالومنٹ را کے ایک سرونگ آفیسر کے حوالے سے اتنی بڑی کامیابی تھی کہ اس خطے میں اتنا بڑا کیچ شاید کبھی نہیں ملا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو ان کے آگے سے پراکسیز تھیں، جو لوکل لوگ ان کے لیے استعمال ہوتے تھے، ان کی اپریہینشنز ہوئی ہیں، مارے بھی گئے ہیں، سرنڈرز بھی ہوئے ہیں لوگ، تو پوری کی پوری ایک انٹیلیجنس پکچر ایمرج ہوتی ہے، پولیٹیکل پکچر ایمرج ہوتی ہے کہ جو ایکسٹرنل فیکٹر اس بلوچستان کے کیس میں ہندوستان کی صورت میں ہے، وہ بدقسمتی سے ہندوستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یہ جو عام کانشنس انڈین سٹیزن ہے، اس کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کی ریاست جو ہے اس کے بہشت پہ، اس کے ٹیکس کلیکشن کے بحاظ پہ خطے میں خون بہا رہی ہو، خطے میں معصوم لوگوں کی جانیں ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ یہ عام جو ڈیسنٹ
इंडियन कॉन्शियंस है, उसके लिए बड़ा संजीदा सवाल है। साथ में जो हमारे यहाँ इंटरनल रिस्पॉन्सेस हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से करने हैं, और उसमें भी जो ही इनके टैक्टिक्स तब्दील होती हैं तो हमें भी रिविजिट जरूर करना चाहिए कि हम अपनी कैनेटिक्स की एप्लीकेशंस किस अंदाज में कर रहे हैं, कितनी एफिकेसी है, कितने अच्छे डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, और वक्त के साथ साथ इसको जरूर अपडेट करते रहना चाहिए। काकड़ साहब, अगर मुज़ाकरात होते हैं, यकीनी बात है मुज़ाकरात होने चाहिए, अगर हम खित्ते के अंदर, अगर आप बलूचिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो, तो मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखें, सूबाई और वफाकी हुकूमत को सबसे पहले तो कोई टास्क फोर्स अगर वो समझते हैं ऐसे लोगों पे जो दोनों फरीकैन के जो विश लिस्ट है, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उसको बेहतर तरीके से समझते हुए, और जिस तरह सो कॉल्ड ट्रैक टू डिप्लोमेसी का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि पहले वो नॉन ऑफिशियल तरीके से एक ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और डायलॉग को जो है वो ओपन करें, और उसमें आपको एक्सप्लोरेशन जब आप करेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, और वो गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि इस गुफ्तगू या मुज़ाकरात का जो आइडिया है इसमें कितना पोटेंशियल मौजूद है कि ये कामयाबी की जानिब गामजन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, और अपनी कंक्रीट तजावीज़ के साथ सामने आए। वैसे ही अगर आप विदाउट एन एक्सरसाइज अगर इस तरह की गुफ्तगू को पब्लिक स्फेयर में लेकर आएंगे तो मेरे ख्याल में उसमें सिंसियरिटी ऑफ पर्पस नहीं होगा। आप गैलरी के लिए तो प्ले पाएंगे, लेकिन बहुत डायलॉग का ढकोसला है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अनवार काकड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पुराना वक्त देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। बलूचिस्तान खासी तवज्जो का मुस्तहिक है, इसलिए कि बलूचिस्तान के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी खात्मे की तरफ जाएगी तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होंगे। बलूचिस्तान हो या KPK हो, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी की लहर मौजूद है, हुकूमत का ये तहिया है और लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे ये फैसला कर चुके हैं कि उन तमाम हाईडार्ट्स को ख़त्म भी किया जाएगा और दहशतगर्दी की इस लहर का खात्मा भी किया जाएगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।